बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस क्लास में इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 5 का इशारा ए और बी हम पढ़ेंगे, और इस तरीके से आज की क्लास जब ख़त्म होगी तो फिर एक क्लास रह जाएगी आपकी, तो इंशाअल्लाह कोर्स मुकम्मल हो जाएगा आपका। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक भी दी और इस काबिल भी बनाया कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अब लेवल 2 भी मुकम्मल होने के करीब पहुँच गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जिस तरह से टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं, सफ़ा नंबर 5 के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, और जो पहले इंसान थे और हिदायत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। तो जो पहले 4 सफ़े हम मुकम्मल कर चुके हैं, उनके इशारे आई एम श्योर आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज 5वां सफ़ा शुरू करेंगे। इसके जो 4 इशारे हैं, पहला इशारा जो है वो सिर्फ एक ही छोटी सी आयत है, आयत नंबर 30, वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो दूसरा इशारा है उसके लिए फिर ये 3 आयतें होंगी। तो इन इशारों को हम पहले देख लेते हैं ताकि याद कर सके हम। सबसे पहला इशारा है खलीफा पर सवाल। बोले। दूसरा इशारा अस्मा की तालीम। इस्म की जमा अस्मा हम पढ़ चुके हैं अरबी में, ठीक है। तीसरा इशारा है सजदा और इबलीस। चौथा इशारा है फिसलाना और तौबा। तो इनको अगर हम शॉर्ट में देखें तो जिस तरह अब हम आखिरी उंगली पे पहुंच गए, छोटी वाली उंगली के ऊपर, तो शॉर्ट में खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा, ये 4 अगर हम शॉर्ट में याद रख लें तो ये वाली आयतें जो है हमें इंशाल्लाह उस रेफरेंस से याद रह सकती हैं। तो इस तरीके से जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह, तो फिर QC 3 में जब आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे हम आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी राइट हैंड चल रहा है। मैंने बताया था ना कि 2 हाथ आपने इस तरह रखे हैं, तो ये मैप कर लिया आपने 5 सफ़े राइट हैंड पे, 5 सफ़े फिर अगले लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ तक आपका जो रुबा हो जाता है तकरीबन क्वार्टर पहले जुज का, अलिफ लाम मीम का। अगला करेंगे तो हम इंशाल्लाह निस्फ तक पहुंच चुके होंगे। पहला इशारा जो है खलीफा पर सवाल, तो ये टॉपिक को अगर हम पीछे से रिलेट करें तो इसमें अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया। पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कौन लोग हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हिदायत तो उसी वक्त से दी गई है जब से इंसान की पैदाइश हुई है। इस वाक़े में इसके अलावा और भी असबाक मिलते हैं जो अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये आगे मैंने बताया था कि सेकंड जो आज का लेसन है उसमें भी ये कंटिन्यू होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयात है। इंसान की तख्लीक का जो मकसद है उससे रिलेट करती हैं, फिर हिकमत जो उस तख्लीक के अंदर है उससे भी रिलेट करती हैं। तो हम देखेंगे इसमें आज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी इन आयात की इंशाअल्लाह। असबाक जो हमें इस सिर्फ एक आयत से हम ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाएंगे। तो खलीफा का क्या मफहूम है वो भी अभी हम देखेंगे। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अब ये बात है कि अगर कोई अपनी लिमिटेड नॉलेज की वजह से कोई सवाल करता है तो उस पर नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला को पहले ही से इल्म था कि ज़मीन पर खून खराबा होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ जानते हैं। उन्हें मालूम है कि ज़मीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। नए अल्फाज कुल इस आयत में 5 आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इस आयत को हम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वही तरीका हमारा, सुनते हुए आपने तवज्जो देनी है। जो अल्फाज अब तक आप अरबी में पढ़ चुके हैं उसको अरबी में ही समझने की कोशिश करेंगे। जो नए अल्फाज आए हैं उसको हम नोट करते जाएंगे और फिर उनको सीख लेंगे आज इंशाअल्लाह।
جتنی گرامر پڑھی ہے وہاں تک. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. جو الفاظ ہمیں آتے ہیں وہ ہم اسی طرح سے پڑھیں گے. یہاں سے دیکھ کے آپ نے نہیں بتانا ہے، جو آپ نے سیکھا ہوا ہے آپ نے وہ بولنا ہوگا نا. ٹھیک ہے. واہ، از کی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے ساتھ جب کوئی بات آتی ہے تو کیا مفہوم بنتا ہے اس کا. کیا وہ اذا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ نوٹ کر لیں اس چیز کو، کیونکہ آگے بہت زیادہ آئے گا. بنی اسرائیل کا ذکر، اس میں بھی از قال موسیٰ، ٹھیک ہے نا، از قال ربک، اس طرح سے بہت ساری چیزیں آئیں گی ماضی کے ساتھ از جب آئے گا. جو آپ نے بات کی QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، عام طور پہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اس کو، اس لیے ایک دفعہ پھر میں کلیئر کر دوں. معنی کے لیے ہم نے کہا تھا از اور اذا دونوں کی میننگ جو ہے وہ جب ہے، چاہے از لکھا ہو چاہے اذا لکھا ہو. ٹھیک ہے. معنی تو جب ہو گئے، آسانی کے لیے کہ جب جہاں پر بھی ہے، مگر استعمال میں بہت فرق ہے مجھے. اور یہی میں نے کہا تھا کہ استعمال میں ہم آگے جا کر کے سیکھیں گے کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اذا کی جو بات ہم نے کی تھی کہ جب اس کے ساتھ فعل ماضی آئے گا تو ہم معنی اس کا مضارع میں کریں گے. یہ تو ہم نے QC1 میں سیکھ لیا تھا جب ہم نے اذا جاء پڑھا تھا، اور اذا وقبا، اذا حسد وغیرہ اس سب میں QC1 میں. اگر ریکال کرنا ہے تو اس لیسن کو آپ ریوائز کر لیں اپنے. اس کے ساتھ آگے پاسٹ کی کوئی بات ہوتی ہے. جیسے اب یہاں پہ آ رہا ہے قال ربک، تو قالا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا. قالا فعل ماضی ہے، تو پاسٹ کی کوئی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جب قالا آئے گا یا کوئی اور چیز فعل ماضی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے نا پہلے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور یاد کرو جب، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ جب کوئی بات بتائی جا رہی ہو نا تو اس میں ایک پرانا واقعہ جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اچھا وی ریکال دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ نیریٹ کرتے ہیں نا کہ ونس اوور، نہیں، اس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے نا، ریکال کرایا جا رہا ہے کہ آپ ریکال کریں اس کو کہ یہ ہوا تھا اور پاسٹ میں یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے ہمیں ایک آگے نصیحت حاصل کرنی ہے نا اس واقعے سے. تو وہاں پہ جو چیز چھپی ہوئی ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اذکرو. ٹھیک ہے نا، یاد کرو. ٹھیک ہے. تو یہ آگے جا کے جب اور آیتیں آئیں گی، خاص طور سے بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ دیکھیے گا تو وہاں پہ یہ بات آپ کو بڑی کلیئر ہوگی کہ کس طریقے سے پاسٹ کے واقعات کو قرآن کریم میں اس طرح بتایا جاتا ہے از. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آگے جو بات جملہ آ رہا ہوتا ہے یہ پاسٹ کا جملہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں اس قال ربک، قالا کہا فرمایا، رب کا آپ کے رب نے، للملائکتی، لی آپ کو آتا ہے؟ ہاں نہیں، لی کے معنی تو بالکل سے پڑھا ہے آپ نے، مگر میں نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی، یہ قالا کے ساتھ جس سے بات کی جائے نا اس کو لا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. جیسے ہم نے پریکٹس کی تھی QC1 میں، قالا نہیں، اسی QC2 میں کی تھی، قالا لہم، قالا لی، قلت لکا. ٹھیک ہے. جس سے بات کی جا رہی ہو، جملہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ سے. ٹھیک ہے نا.
تو وہاں پہ سے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حرف جر ہے لا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں جب کسی سے کوئی بات کی جائے گی, میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں یا میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ جو ضمیر یا جو نام ناؤن جو بھی ہے, جیسے یہاں ملائکہ ہے تو لل ملائکہ آ گیا. اگر میں کہوں قال لکم, تو اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے اس نے کہا آپ سب کو, ٹھیک ہے نا. یا میں کہوں پاسٹ کے لیے کیا آتا ہے ماضی میں, قلتو, قلتو لکم. ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ میں نے کہا آپ سب کے لیے, آپ ترجمہ کریں گے میں نے کہا آپ سب کو. ہاں ٹھیک ہے نا. اسی طرح قال, اس نے کہا لہم, ان سب کے لیے, تو لا آ گیا نا, ٹھیک ہے. تو یہ قال کے ساتھ آپ دیکھیں گے لام جو حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جس سے کہا گیا ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کے رب نے کہا کس سے, فرشتوں سے. اس لیے ترجمہ یہاں پہ سے کرتے ہیں لام زیر لی کا, لیے نہیں کریں گے. اور حروف جر کے بارے میں ہم کسی نے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ فکس نہیں ہوتا ہے, وہ استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی والی بات. جب بھی کوئی قالا, یقولو, قلتو, یقولون, جب بھی آئے گا آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ جس سے بات کی جا رہی ہے, جس سے کہا جا رہا ہے, وہ لام کے ساتھ لکھا ہوگا. نوٹ کر لیں اس کو. للملائکہ, فرشتوں سے. ملائکہ جی, الملائکہ تو ہے اصل میں, مگر جب حرف جر لگ گیا تو پھر ملائکہ تی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ملا کن واحد ہے, اس کی جمع ملائکتن آپ پڑھ چکے ہیں, ہے نا. تو ملائکتن جو ہے وہ کیا ہے, نہیں ملائکتن جو ہے یہ نکرہ آ رہا تھا, معرفہ نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ پڑھ چکے ہیں نا, اب ال کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پہ ال کے ساتھ آ رہا ہے, تو توڑ کے لکھیں گے تو لی الملائکتو. ٹھیک ہے, صحیح. چلے, انی آتا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, انی کو توڑیں, انی کو توڑیں, توڑیں انی کو, انا پلس یا. ہاں, ان تو اگر والا تھا بھائی, انا ہے بے شک, ٹھیک ہے نا. تو انی بے شک میں, جائلن, جائل کا اشارہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کس کس کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں بنانے والا, تو میں بنانے والا ہوں. فل ارضی, زمین میں سب آتا ہے آپ کو. خلیفہ, خلیفہ سکسیسر. آگے چلے. قالو, اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو فرشتوں سے بات ہو رہی تھی نا, ملائکہ سے. تو اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ فرشتوں نے کہا, بس قالو آ گیا, پتہ چل گیا کہ جی اب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کیا, تجعلو, اشارہ کریں, تجعلو کون سا والا تجعلو ہوگا, یہ والا تجعلو ہوگا یا یہ والا تجعلو ہوگا, ہاں یہ والا ہوگا. کیوں, اس لیے کہ خطاب مخاطب ہے, یہ غائب مؤنث نہیں ہے, حاضر مذکر ہے. تجعلو انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہیا کا تو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے انتا ہی کی بات ہو رہی ہے. تجعلو, کیا آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے, فی ہا, فی میں ہو گیا, ہا کیا چیز ہے یہاں پہ, ضمیر مؤنث کی کیوں آ رہی ہے, زمین آسمان دونوں مؤنث ہیں عربی میں بھی, اس لیے. تو فی ہا, ہا کی ضمیر جو ہے وہ الارض کے لیے آ گئی. من, جو, ٹھیک ہے نا. یفسدو, یفسدو کیا ہے, فساد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہیں, یہ فسادہ سے نہیں بنے گا, یہ افسدہ سے بنے گا, مزید فی میں جائے گا, ٹھیک ہے نا.
کیونکہ وہ فساد کرتا ہے، کرے گا، اس معنوں میں آئے گا نا. تو یہ یفسدو وہ فساد کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو سر اس کا مضارع دونوں کا ہی کے اندر بھی اور اس میں بھی. ابھی آپ نے مزید فی نہیں پڑھے نا، اس لیے ابھی پریشان نہیں ہو. بس صرف یہ دیکھ لیں یا کے اوپر پیش آتی ہے. آپ نے جتنے بھی فعل آج تک پڑھے ہیں، جو گردانیں سیکھی ہیں آپ نے، کسی میں فعل مضارع کے شروع میں پیش نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ہاں، کیونکہ ثلاثی مجرد میں یا کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی. جی، فسادہ یفسدو باب دربا سے. اب یہی فا سین اور دال کا مادہ ہے، جب یہ مزید فی میں آتا ہے، باب افعال سے آتا ہے، تو افسدہ یفسدو بن جاتا ہے. مثال میں اس کی دے چکا ہوں آپ کو. آپ نے جب پڑھا نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، تو یہ اسی طرح تھا. ہاں یہ آ چکا ہے نا یہ. ہاں، الا انہم ہم المفسدون. تو مفسد جو ہے اسی کا اسم فاعل ہے. اب یہ مزید فی میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ فاعلن کے وزن پہ فاعل نہیں ملے گا، بلکہ مفعلن کے وزن پہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. مسلم کہتے ہیں نا ہم. اب دیکھیں، ایک ثلاثی مجرد میں فعل ہے سلیمہ، سین لام اور میم سے، جبکہ جب مزید فی میں جائیں گے وہاں پڑھیں گے اسلمہ. ٹھیک ہے نا. تو اسلمہ سے پھر یسلمو بنے گا اس کا مضارع، پھر وہاں پہ مسلم بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کسی 3 کے لیے چھوڑ دینا، ابھی 2 پہ آ جائیں. ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ نے سوال جو پوچھا ہے 3 کا پوچھا ہے، ابھی نہیں آئے گا. بس یہ میں نے بتا دیا کہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ مزید فی، اس میں کچھ اضافہ ہوا ہوا ہے. بس ابھی فی الحال اتنا کافی ہے آپ کے لیے. یفسدو فیہا، اس میں. ٹھیک ہے. اس میں یہ وہی فیہا ہے وا یسفیکو. اچھا، اب یہ ایک نیا فعل آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. صفا کا یسفیکو بہانا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ویسے صفاق کہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ خون بہانے والا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں بڑا صفاق جرنیل تھا یہ. ٹھیک ہے نا. کبھی ہسٹری وغیرہ کی بک، ہاں، صفاق قاتل، تو وہ وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ہسٹری میں پڑھتے ہیں نا کہ جو ایک ہوتا ہے کہ سپہ سالار جو ہے وہ بس کسی علاقے میں فتح کر لیا، اس کے بعد ان کو کہا کہ بھائی اب سکون ہے، اطمینان سے رہو. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، خون کی ندیاں بہا دو. تو اس کو کہتے ہیں صفاق، جیسے منگولوں کی بات ہوتی تھی. تو اسی طرح سے آپ نے قاتل کی بات کی، صفاق. تو تھوڑا سا ہم پہچان سکتے ہیں اس ورڈ کو. ٹھیک ہے. صفا کا یسفیکو کیا چیز؟ الدماء. دمن عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، تو دماء اس کی جمع ہو گئی ہے یہاں پہ، الدماء. چلے اب آگے کرتے ہیں. وا اور نحنو. اچھا، اب یہ وا جو ہے نا، اس کو ہم ترجمہ تو اور ہی کر رہے ہیں، مگر سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال بتا رہا ہے اس کا، کہ بھئی یہ، اور حال یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں. حالانکہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یہ حالانکہ، مطلب آپ کیا زمین میں اس کو بنائیں گے جو یہ کام کرے گا، حالانکہ ہم تسبیح کرنے اور تعریف کے لیے. ٹھیک ہے. مگر لفظی ترجمہ میں ہم اس کو وا کو اور ہی کر رہے ہیں. باماورہ ترجمہ میں ہو سکتا ہے حالانکہ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ نحنو آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. نسبیہو، اب یہ بھی مزید فی کا ہے فعل. ٹھیک ہے نا. سبحا یسبیہو سے تسبیح بنتا ہے. یہ آپ کسی 3 میں بالکل شروع کے لیسن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کو آپ. ٹھیک. تسبیح اور حمد اور تسبیح کی بات ہم QC1 میں بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. کیا تھا؟ نون سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہم سب آ رہے ہیں، نحنو والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف یہ کہ یہاں پہ پیش آ گئی ہے تو وہ مزید فی میں چلا گیا، بس یہ بات. تو نسبیہو، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں. بی حمدی کا، اب یہاں پہ بی جو ہے وہ ساتھ کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. حمدی کا، آپ کی تعریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وا نقدسو، اب یہ
قدسا یقدسو بھی اسی طرح ہے، سبا یسبیح تسبیح، اور تقدیس کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہاں مقدس جس کو کہتے ہیں، ہولی کہہ لیتے ہیں، یا ایک اور کیا ورڈ ہوتا ہے سر اس کے لیے جو کسی چیز کی سینکٹیٹی کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. ہاں تو یہ وہ والا ہے کہ اس کی بہت زیادہ پاکی بیان کرنا. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب یہاں پر بھی تیرے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہاں آپ کی. کلیئر ہو گیا یہ؟ اب اگین یہاں پہ جملہ پورا ہوا تو پھر قال. اب یہاں پہ دیکھیں قال اللہ تعالیٰ کے لیے آ گیا، یہاں جملہ ختم ہو گیا. قالو انہوں نے یہ سب کہا، یہاں پہ ان کا قول ختم ہو گیا. اب یہاں سے قال سے اب اللہ تعالیٰ کا قول شروع ہو رہا ہے. تو قال فرمایا، انی وہی ہے یہ پیچھے آیا تھا، ٹھیک ہے، یہی والا انی ہے. اعلم، اعلم نہیں، یہاں پہ آئے گا زیادہ جاننے کے معنوں میں آئے گا اعلم، ٹھیک ہے نا، کہ میں ہاں زیادہ جاننے والا اعلم، ٹھیک ہے نا. اکبرو آپ نے پڑھا تھا نا، عالم. ما لا تعلمون، ما جو لا تعلمون، لا یہ کون سا والا ہے؟ ہاں یہ نفی کرنے والا ہے نا، ٹھیک ہے نا، نہیں والا نہیں ہے یہ، ہاں جو منع کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تعلمون تم، ہاں نہیں تعلمون تم سب جانتے ہو، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو. یہ تو علما سے ہے نا، علم یعلم یعلمون، ٹھیک ہے. ہاں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے. ہم زمین پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت ہیں. اب یہ والی بات یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے کہ بھئی یہ پلان میں تو پہلے سے ہی تھا کہ ایسا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے غلطی کر لی، سزا جو ہے وہ پوری بنی نوع انسان کو دے دی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹ واز آلریڈی پلانڈ. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے پلان تھا کہ یہ زمین میں ان کو رکھا جائے گا. کچھ عرصے کے لیے وہاں جنت میں رکھا گیا تھا، بٹ دیٹ واز پلانڈ کہ کس طریقے سے. یہ جو اوریجنل سن والی بات جو ہمارے عیسائی بھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی بیس ہے نہیں، کیونکہ بائبل میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا یہ واقعہ تقریباً، کہ مطلب اٹ واز پلانڈ. تو زمین بیس سے پہلے جو مخلوق تھی وہ کون سی تھی؟ جن تھے نا. ہاں تو آپ بائبل بھی اگر آپ پڑھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ایکزوڈس بالکل شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، جینیسس کا بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں اس سے پہلے کیا تھے؟ جائنٹس، ٹھیک ہے نا، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. تو ایک پہلے مخلوق تھی، اب ایک اور مخلوق لائی جا رہی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اب یہ چیز فرشتوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب یہ والی جو مخلوق ہے، لڑائی جھگڑے تو جن بھی کرتے تھے نا، مگر وہ خون بہانے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے تھے، مٹی سے نہیں بنے ہوئے تھے، تو خون بہانے والی بات نہیں ہوتی تھی. لڑائی جھگڑے ان کے بھی ہوتے تھے. یہ انسان جو مٹی سے بنایا گیا خون والا، تو پھر خون بہانے کی بات ہوئی اور فساد والی بات ہوئی اس کے اندر. اب خلیفہ کے معنی اور مفہوم میں آ جاتے ہیں. خلیفہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو آپ اپائنٹ کر دیتے ہیں، جیسے برٹش امپائر نے وائس رائے یہاں پہ اپائنٹ کیا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے احکامات کو نافذ کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خلیفہ سکسیسر کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو معنی ملیں گے آپ کو، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے اور جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے. تو اب ہم نے جیسے میں نے کہا کہ خلیفہ جو خلفائے راشدین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امور حکومت سنبھالنے کے لیے جو جن لوگوں کو چنا گیا وہ خلفائے راشدین جو تھے، وہ بعد میں آئے، مگر نبی کے سکسیسر نہیں بنے تھے. وہ نبوت ان کے پاس نہیں آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. ہاں انتظام کے لیے آ گئے. اسی طرح
اب اللہ نے اگر انسانوں کو زمین پہ بھیجا ہے تو زمین کے انتظامات کے لیے جو یہاں پہ ڈے ٹو ڈے افیئرس ہیں اس کے لیے تو ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہاں جو قدرت تھی اس کو یہاں پہ نافذ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر کہ جی وہ خلیفہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے تو ہم نے اس طریقے سے نافذ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، وہ تھوڑا سا پھر ایگزیجریشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے بتا دوں کہ ترجمہ جو ہے کیا ہے اس کا، سکسیسر، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے ایک قوم تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم نہیں مطلب ایک مخلوق تھی دنیا میں، اب نئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بھیجی ہے، اس کو اختیار کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ فرشتوں کے پاس جو چیز تھی وہ اپنا اختیار نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تسبیح کرتے رہو، تسبیح کیے چلے جا رہے ہیں، اپنی ول نہیں ہے ان کے پاس کہ جی میں نافرمانی کر دوں۔ ہاں کوشچن کرنا تو وہ نالج اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے نا ان کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کوشچن تھا یہ نالج بیس تھا۔ ابھی آپ دیکھیے گا آگے بات آئے گی اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، نہ کہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھے سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب معلوم ہو تو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور بات کر دوں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کوشش عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ ضرور جواب دے دیں ہم اس کا، ٹھیک ہے، یہ ضرور ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ہم میں سے لمیٹڈ نالج ہے۔ ایک علی رضی اللہ عنہ کا قول مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ بہترین اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بہترین جواب جو ہے کسی سوال کا وہ یہ ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، دس از دی بیسٹ آنسر، کہ بھائی نہیں پتا تو آپ سب بجائے سے گائے مائیں شائیں مارے تکے لگائیں اور کل کو پھر بعد میں اس کا جواب بھی دینا پڑے آپ کو، دنیا میں نہیں تو آخرت میں جواب دینا پڑے اس کا۔ تو بیسٹ آنسر کیا ہے؟ لا ادری، اور اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ مجھ سے، اگر تو مجھے پتا ہے میں بتا دوں گا، نہیں پتا ہے تو میرا جواب کیا میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا وہاں پر بھی ہوتا تھا، بعض اسٹوڈنٹس اچھے تیاری کر کے آتے تھے، سوال ایسے پوچھتے تھے، میں کہتا بھائی سوری یہ میں آپ کو چیک کروں گا اور پھر اگلی کلاس میں بتاؤں گا، ابھی نہیں پتا مجھے۔ فرشتے اس بات پہ حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا۔ اب یہ جو نالج بیس کی میں بات کر رہا تھا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کوشچن مطلب کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور ایک ہوتا ہے کہ نالج کے لیے، جاننے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ والی آیت ہماری جو ہے اس کا ہمیں ترجمہ کر لیا ہے۔ تسبیح اور حمد کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح اور تحمید، تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہیں، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس سے کئی فائدے ہیں۔ اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی ہم پہلے بھی QC1 میں بات کر چکے ہیں کہ آج کل اس کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے کہ مطلب ہم بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی اور اطمینان ہوگا، سکون ملے گا۔ میں ذہنی سکون کے لیے بہت سارے لوگ جو تلاش میں رہتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں اور اس کے کلام میں یا کام میں اور کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ ہم نے QC1 میں بات کی تھی۔ اور حمد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کے مالک ہیں۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے، وہ جو مقدس والی ابھی میں نے بات کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے، اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہبی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔
اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ذرا اس بات کو سوچئے کہ زمین میں فساد و خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہیں. وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہیں. اب اگین یہاں پر ہی بات ہوتی ہے، ہر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ابھی اردو میں جب ہم مرضی کی بات کرتے ہیں وہ ترجمہ مفہوم بدل جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کچھ کام ہونا ایک الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اس میں شامل ہونا، اس ہونے میں، یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے کافی کلاس جو ہے وہ میچور لوگوں کی ہے، تو میں اس طرح کی بات اس لیے کر جاتا ہوں کہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی لوگ گمراہیاں پھیلانے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے پاس آتی رہتی ہے، تو اس کو پرکھ لیا کریں ذرا. ترجمہ پڑھ لیں اس آیت کا. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کو بے عیب کہتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پہ جو ترجمہ محاورہ ہوا ہے نا، آپ کو بے عیب کہتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو تسبیح اور تقدیس کا یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہمیں آسان ہو جاتا ہے سمجھنے. اب اسباق دوبارہ دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے. فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور کیا دعا کرنی چاہیے. اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچائیے، ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق دیجیے، ہمیں آپ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دیجیے. اور کیا پلان بنانا چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کر دوں یہاں پہ ایکسٹرا آپ کے لیسن سے ہٹ کر کے. زمین پہ فساد کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ بگاڑ. ماشاءاللہ. ہاں بالکل. رول ہے اس کو توڑنا. ہاں، کسی بھی سسٹم کو بریک کر دینا، اس کو ایک سسٹم ہے اس کو ڈس بیلنس کر دینا، ٹھیک ہے نا، اس میں بگاڑ پیدا کر دینا، اس طرح شاہد صاحب نے کہا، یہ چیز ہے فساد. تو زمین میں فساد کا مطلب یہی ہے کہ جو اجتماعی زندگی ہے، جو میں نے اس دن بھی پچھلے ہفتے بھی اسی لیے یہ بات خاص طور سے کی تھی کہ ذاتی زندگی میں ہم سب گناہ کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں ہم سب لوگوں سے. اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. مگر جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہوتا ہے نا، وہ سخت پکڑ والا ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں وہ اسی سے آگے اگلا اسٹیپ پھر فساد کا ہوتا ہے. جی افیکٹ آ رہا ہے. ہاں تو سوسائٹی کو میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی دین کوئی مذہب لے لیں، وہ صرف ذاتی اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اچھی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے آتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے رائٹس ہوں، لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں اور محفوظ رہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی جو کیا کہتے ہیں اپنا رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے، وہ پریزروڈ ہوں، پروٹیکٹڈ ہوں. سب سے بڑی بات دوسرے لوگ بھی اس کا خیال کریں. یہ اسی لیے پھر قوانین بنتے ہیں. آج کل بھی جو بھی سوسائٹی ڈیولپڈ سوسائٹی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو لاز بنتے ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ بھائی انڈیویجولس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انڈیویجولس کے جو رائٹس ہیں
ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر فساد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک قسم ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. ہاں ہاں, بگاڑ پیدا کر دیں, بالکل. ہاں بالکل, یہ بھی جو ہاں ایگزیکٹلی جی بالکل ہاں بالکل ذرا ہے. ہر وہ چیز جس سے مطلب آپ ایک زمین کا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, جس کو نیچر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, مطلب اگر فضائی آلودگی میں آپ اضافہ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اسی طرح واٹر پولوشن ہے, نوائز پولوشن ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ میں نے ایکسٹرا بات کر لی تھی. اب واپس آ جاتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف. جو اسماء ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں, ملکن کی جمع ملائکتن, لیسن میں نے بتا دیا تھا آپ کو. خلیفتن کی جمع, ہاں یہ دیکھ لیں, یہ عام طور پہ خلائفو. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, یہاں پہ تنوین آ رہی ہے مگر اس کی جمع کے اندر تنوین نہیں ہے. جیسے ہم نے اس دن صائقتن کی جمع پڑھی تھی, صوائقو. یہ آپ کے اگلے لیسن میں میرا خیال آ جائے گا, یہ جمع مکسر کے جو مختلف اوزان ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ کچھ 2 میں پڑھ لیں گے, کچھ اور 3 میں جا کے پڑھیں گے. جی بالکل. تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو الفاظ ہیں ان کی ایک سے زیادہ جمع بھی آتی ہے. جیسے ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں, نفس کی ہم نے 2 جمع پڑھی ہوئی ہے. کون کون سی پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں, اور نفوس. ٹھیک ہے نا, دونوں پڑھی ہیں. تو اس طرح ہیں بہت سارے. یہ خلائق کون ہوتی ہیں؟ ہاں, یہ جیسے اس دن ہم نے, وہی میں بات کر رہا تھا, بیچ میں پھر ان کی بات آ گئی. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا. اس دن ہم نے پڑھا صائقۃ, اس کی جمع پڑھی تھی صوائق. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ جمع مکسر کے اوزان پڑھیں گے نا, اس میں آپ کو پھر اس طرح سے ملے گا کہ وہ وہاں پہ ایک رول بھی پڑھ لیں گے ہم کہ الف کے بعد کوئی اگر 2 یا 3 حروف آئیں گے تو پھر ان پہ تنوین نہیں ہوتی. اس طرح جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا, شیطان کی جمع شیاطین, شیاطین, وہاں پہ تنوین نہیں تھی. تو وہاں پر بھی یہ تھا, الف کے بعد آپ دیکھیں 3 حروف آئے ہوئے تھے. یہ رول پڑھیں گے آگے جا کے, ابھی اتنا ضروری نہیں ہے, ابھی بس پہچان لیں اس کو. دمن کی جمع دماؤن. یہ جو حج پہ جاتے ہیں وہ اور چیز ہے, وہ ایک وہ اور چیز ہے. وہ دم جو ہے مطلب ایک طرح سے آپ نے پینلٹی ایک جو آپ کے اوپر آتی ہے, آپ وہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. ہاں, مگر وہ سب اس میں وہ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سے نکلا ہوا, چیک کرنا پڑے گا, ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. مجھے بھی اس وقت آف ہینڈ یاد نہیں ہے. ہاں دم ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہی والا ہو سکتا ہے, مگر یہ کہ اس سے کم بھی ہوتا ہے, اس لیے ضروری وہی نہیں ہے. ہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں چیک کرے بغیر. اگین وہی والی بات ہے کہ لا دی, جب میں چیک کر کے بتاؤں گا, ابھی نہیں کہہ سکتا, نہ ہاں کروں گا نہ کروں گا. جاہلن آپ کو آتا ہے, 6 چابیاں جلدی سے کر لیں اس کی. ٹھیک ہے, باب کون سا ہے؟ فتح. وَيَسْفِكُ, یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. صفا کا یسفیکو کس سے ہے؟ باب دربا سے آ رہا ہے یہ. اور 6 چابیاں اس کی کر لیں جلدی سے. تفن, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا باب دربا سے ہے, مادے کے حروف سین فا اور کاف ہے, تو وزن کیا ہوگا اس کا؟ ہاں, کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا ہے, کوئی حمزہ نہیں آ رہا, اور نہ ریپیٹ ہو رہا ہے کوئی. جی جی, 2 دفعہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, علیمہ. 6 چابیاں کر لیں اس کی. علوم العلم. اب کمزور والے میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے قالا. اسی QC2 میں آپ نے قالا کی کردان کی ہے نا, کر لیں جلدی سے.
سر ایک کوشچن تھوڑا سا پوچھنا تھا. آپ نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں پوچھا گیا تھا تو کیا تھا جو وزن ہے تو وہ ہے جو گردانے ہم نے آپ نے پوری کی پوری دی ہوئی ہے وزن ہوا ہے کمزور گردانے ہم نے سیکھی ہیں ہاں مگر بنیادی نہیں بنیادی ہم نے پہلی جو اس فارم میں پڑھا تھا وہ قالا پڑھا تھا اس میں تو ریفرنس وہی رہا. ٹھیک ہے نا بتاتا ہوں نا میں آپ کو جب ایک وزن آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے نا تو اب ہر دفعہ الگ الگ وزن بنانے کی کیا ضرورت ہے بس اسی کو ریفرنس رکھیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پہلا فعل ہم نے اس ٹائپ کا پڑھا تھا وہ ہمارا ریفرنس رہے گا. نہیں اور بھی ہے تابا یہ توبو والی اچھا وہ کانا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس لیے شامل کر دیا ہو اس میں کہ بہت زیادہ آتا ہے قرآن کریم میں اس لیے انہوں نے پوری شامل کر دی. میں نے بتا دیا نا دیکھیں اسٹیٹمنٹ جو ہے نا میری وہ یاد رکھ لیں کہ بھائی اس فارم میں اس ٹائپ میں جو پہلا فعل آپ نے پڑھا ہے دیٹ از یور ریفرنس. ٹھیک ہو گیا. اگر میں کل کو ہم فوزن کبیرن آتا ہے قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے تو میں کہوں کہ یہ فازا یفوزو ہے تو آپ اس کا وزن کیا بتائیں گے مجھے قالا یقولو. آپ اس کو کانا یکونو نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ اس ٹائپ میں ہم نے پہلا فعل کون سا پڑھا تھا بس وہ آپ کا ریفرنس ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح اور پڑھیں گے انشاءاللہ فکر مت کریں. جیسے ہم نے وہابہ پڑھا ہے اور وعدہ پڑھا ہے جی دونوں کے جو باب الگ الگ ہیں جی بالکل ہے باب سے ہی فرق پڑے گا نا اس کا. فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ کو ایک جیسا مل رہا ہے وہ تو QC1 میں بھی اسی طرح تھا. آپ بتائیں فتح اور نصرہ میں کوئی فرق نظر آ رہا تھا آپ کو؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ تو بالکل سیم تھا. وہ تو مضارع میں جا کے تبدیلی ہے جو آپ نے کہا نہیں اس کا باب الگ ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے نا دونوں مثال میں آ رہے تھے نا وعدہ بھی مگر مثال کے اندر ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک ہی باب سے آئیں گے. مثال کے اندر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں نا مثال کے اندر جو ہے باب دربا سے بھی آئے ہوئے ہیں اور فتح سے بھی آئے ہوئے ہیں اور بلکہ یہ ایک اور کسی باب سے بھی آئے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے باب سے ہی وزن کا فرق پڑے گا نا کیونکہ فعل مضارع کو دیکھیں نا ماضی تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا مگر مضارع میں آگے تو فرق پڑ گیا نا. اگر مثال کے طور پہ آپ نے وہابہ اور اس کا فعل مضارع کیا پڑھا تھا یحبو ٹھیک ہے یہ پڑھا تھا نا. اب کل کو ایک فعل آ جاتا ہے ولادہ تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وزن بھی وہی ہوگا. کیوں فعل ماضی تو اسی طرح ہے بالکل مگر فعل مضارع میں یلیدو آ گیا. ٹھیک ہے نا تو آپ لیٹ آئے تھے کلاس میں ہے نا ہاں تو مطلب اس کا کوئی قصور نہیں. ہم نے وہاں پہ اس کی بہت ڈیٹیل میں بات کر لی تھی. ٹھیک ہے نا یا ویڈیو میں سن لیجیے گا بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی ہم نے. گرامر میں آ جاتے ہیں قالا زادہ اور شاء. ان کا ہم اگین ابھی کیونکہ ریویژن چل رہی ہے نا ہماری نئے ابھی ہم نہ فیل پڑھ رہے ہیں نہ نئی گردانے کر رہے ہیں. جو گردانے آپ نے کی تھی QC1 اور 2 کی ملا کر کے اب ان کو ہم پختہ کر رہے ہیں تاکہ جب ہم 3 میں آئیں تو پھر مزید فی کی طرف آئیں ان گردانوں سے فارغ ہو چکے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا اس لیے یہ ہو رہا ہے اعادہ. ٹھیک چلیں تو صحت مند افعال جس طرح ابھی لیاقت صاحب بات کر رہے تھے کہ جی وہابہ جو ہے وہ باب فتح سے تھا جبکہ وعدہ جو ہے باب دربہ سے تھا اسی لیے ان کے وزن بھی الگ بنے. یہاں پر بھی قالا جو ہے وہ نصرہ سے تھا زادہ جو ہے وہ اسی لیے قالا کے ساتھ یقولو آتا ہے زادہ کے ساتھ یزودو نہیں آ رہا تھا یزیدو آ رہا تھا. وجہ وہی ہے کہ وزن ڈفرینٹ ہو گیا کیونکہ باب ڈفرینٹ ہے اس کا. پھر اسی طرح دعا اور ہدا جو ہے وہ بھی دعا جو ہے باب نصرہ سے تھا
اور ہدا جو ہے وہ باب دربا سے تھا. اسی طرح ظنہ اور دلہ میں فرق تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہم نے پھر یہ جملے یاد کر لیے تھے. آئی ہوپ کہ یاد ہوگا کہ اس دن کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسی ون میں جو ہم نے ان 4 کا جملہ پڑھا تھا وہ بھول گیا ہوں میں, تو بھائی یاد کر لیں اچھا رہے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے, اگر آپ اس کے بغیر ان کو یاد رکھ سکتے ہیں رکھ لیں. ہم نہیں کہتے کہ اس جملے کا رٹا لگانا ضروری ہے آپ کو. اصل مقصد کیا ہے کہ ان ابواب کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. کیسے یاد ہو سکتے ہیں اس کا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے ایک طریقہ یہ بتا دیا, آپ کو کوئی اور طریقہ یاد ہو سکتا ہے. فوٹوگرافک میموری والا جو ہے سلائیڈ کو ویسی پرزرو کر لے اپنی میموری میں. کیا ہے جی بالکل. تو یہ کوڈ جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ان کوڈ سے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ ان کوڈ سے یاد کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کوڈ سے کافی کنفیوژن ہوتی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کو آسان لگ رہا ہے وہ خود ہی کر لے اس کو. ڈاکٹر صاحب نے اسی کو اب جیسے واو اور ہا کا ریفرنس دے دیا ہے آپ کو, ہاں اس طریقے سے قاف اور الف دے دیا ہے ٹھیک ہے ریفرنس کے طور پہ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا اور کنفیوزنگ ہوتا ہے, اس لیے پورا وزن یاد کراتے ہیں ہم آپ کو. بس یہ اپنے اپنے ایکسپیرینس کی بات ہے نا. ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہم نے اس کے مطابق آپ کو کہا کہ نہیں وزن, اور QC1 سے ہی ہم اسی لیے آپ کو وزن پہ لے آئے تھے کیونکہ آگے جا کے وزن پہ ہی چلنا ہے آپ نے. جب ہاں ٹھیک ہے نا. چلیں تو ان کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں میرا خیال ہے یہاں تک. صحیح ہے. قالا قالا کریں. اب یہ بنیادی فعل جو ہم نے پڑھا قالا یقولو, یہ ہمارا وزن تھا. اس وزن پہ پھر ہم نے کیا کیا, کانا یکونو بھی پڑھا, تابا یتو بھی پڑھا. ایک اور فعل یہاں پہ آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت کے لیے, ذاقہ یذوق. ٹھیک ہے نا, کر لیں اس کا ذاقہ یذوق, ذوق ذائق مذوق اور ذوق. تابا یتوب کریں, تابا یتوب تب تائبن ڈیش توب. کانا یکونو کریں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آبزرو کیا تھا کہ لیڈیز کی آواز یہاں تک آ رہی تھی, جبکہ لیڈیز کی تعداد کم ہے کلاس میں, اور جینٹس کی کلاس ماشاءاللہ سے ہماری تھوڑی سی بڑی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ سامنے جو ہوٹل والے ہیں نا وہ کہیں کہ جی وہ سامنے سے شور آ رہا ہے کلاس سے. ٹھیک ہے. ہاں بچے چھوڑ گئے ہیں آپ نیچے, آج بچے نہیں لائے آپ لوگ؟ اچھا اچھا, نہیں آپ بچوں سے شور نہیں کرانا ہے. ہم نے آپ کی زبان پہ اس کو چڑھانا ہے, رواں کرانا ہے. ورنہ آپ کو ہی پتا ہے کہ پھر وہ جب پریکٹس کے لیے بلاتا ہوں تو وہ اٹک رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے کہتا ہوں زبان پہ رواں کرنے کے لیے بولیں, زور سے بولیں. چلیں قابا قیام. تو اب یہ بات ہو گئی کہ قالا کے وزن کے اوپر ان 4 کی ہم نے نہیں اور بھی پڑھے تو آپ نے اور بھی, مگر پریکٹس ہم نے اس کی کر لی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں زیادہ کی طرف. زیادہ یزید زد زائد مزید زیادہ, زد ہم نے یہاں پہ پڑھا ہوا تھا. اب دیکھیں اس وزن پہ ہم نے کہا کہ یہ باب ضربہ سے ہے تو اس لیے ہم نے کہا زیادہ یزیدو ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جب ایک فعل آیا کادا, تو وہاں پہ میں نے کہا تھا یہ 2 باب سے آتا ہوتا ہے. ایک تھا کادا یکادو, یکاد البرق پڑھا تھا نا, تو وہ پھر باب ضربہ سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا وزن زیادہ یزیدو نہیں ہو سکتا. کادا یکیدو جو ہے قید, یہ باب ضربہ سے, اس لیے اس کا وزن زیادہ یزیدو ہوگا. ٹھیک ہو گیا, کر لیں پریکٹس.
مادے کے حروف کیا تھے؟ یا ٹھیک ہے، الف نہیں ہوگا. اور وزن اس کا کیا ہے؟ باب کون سا ہے؟ تو یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. ہم یہاں ریفرنس کورس دیکھتے ہیں وہاں پہ جی کم ہے، جیسے مگر کچھ زیادہ بھی ہیں. کچھ زیادہ بھی. یہ چارٹ میں نے ہی بنوایا تھا اس وقت 2013 یا 14 میں بنوایا تھا. کیونکہ آپ الفلاح منزل جائیں گے وہاں بھی 4 بنوائے تھے، 2 ادھر دے دیے تھے، 2 اپنے پاس یہاں رکھے تھے. ایک لیڈیز کی کلاس میں رکھا ہوا ہے، ایک یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت QC1 کا یہ سلیبس نہیں تھا، QC1 اور 2 کا پرانا سلیبس تھا. ٹھیک ہے نا. تو پرانے سلیبس میں آپ جو گردانے کرتے تھے وہ ساری گردانے اب نہیں کر رہے ہیں. آپ 2 میں وہ ساری گردانے کی ہیں، آپ نے نہیں کی ہے نا. جیسے وہاں پر اس کی میں رکھا ہے تابع یتوب. ایکسکیوز می سر کچھ بتا رہا ہوں، شاید کہیں رجسٹر ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. جو پرانا کورس تھا نا، اس میں جو ہم نے بہت سارے ایسے افعال سیکھے تھے کہ اب یہاں پہ جب آپ 2 میں آئے ہیں نا، تو یا تو وہ ہیں نہیں یا ریفرنس میں دوسرا فیل لیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جب سلیبس چینج کیا نا، کیونکہ یہ والی بک اور پرانی بک کو آپ کمپیئر کریں، میں نے بتایا تھا پرانا QC2 6 مہینے والا ہو، اس میں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. جیسے یہی والا لے لیں مثال. ابھی آپ نے جو وجدہ کون سا فیل پڑھا؟ وعدہ پڑھا ہے آپ نے ریفرنس کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ریفرنس میں ہم نے وعدہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہاں پہ ریفرنس ہے میرا خیال ہے ہم نے والدہ یا وجدہ رکھا ہوا. تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے سلیبس. ڈاکٹر صاحب امپروو کرتے رہتے ہیں، نئے ایڈیشن آتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بک کھولے نا، اس کے شروع میں لکھا ہوگا لاسٹ ایڈیشن کون سا تھا، اس کے پریفیس میں لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوگا نا، دیکھ لینا. ہاں کیونکہ مختلف کورسز ہیں، میں نے سب کا یاد نہیں رکھا ہوا ہے نا. کوئی 2021 میں ہوا ہے، کوئی 22 میں ہوا ہے، کوئی 23 میں ہوا ہے. تو لیٹسٹ ایڈیشن شاید یہ 2 والا جو 22 کا ہے. چلیں اچھا، اب آتے ہیں ہم شاء یا شاء پہ. اب دیکھیں شاء جو فعل ہے نا، اس کے اندر کمزور بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الف نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ. ٹھیک. تو اب مادے کے روپ بنیں گے اس کے شین، یا اور حمزہ. ٹھیک ہے نا. شین، یا اور حمزہ بنے گے. حمزہ کی وجہ سے ایک کچھ چینجز آئیں گی اس کی بنیادی جو گردان ہے، اور یا ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چینجز آئیں گی. اچھا وہ یہ میتھڈولوجی تھوڑی سی جب آپ ایڈوانس پہ آئیں گے نا، جب ہم کوئی تعلیلات پڑھیں گے وہاں پہ یہ میتھڈ بھی سکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ابھی اس کو یاد. تو اس کا باب کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ سمیا پڑھا تھا. کیوں ہم نے کہا تھا؟ یا اصل میں یا کے نیچے زیر تھی، شیعہ تھا یہ، جس کو شاء بنا دیا عربوں نے بولتے ہوئے، اور ہم وہی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ باب سمیا سے آ رہا تھا، مگر بولنے میں اب یہ شاء ہو گیا. مگر اسی طرح ہم نے جاء پڑھا، مگر وہ باب کس سے تھا؟ نہیں، وہ باب دربا سے تھا. جاء کے ساتھ یجیء تھا، زیر تھی فعل مضارع میں اس کے، جاء یجیء. تو یہاں پہ شاء یشیء نہیں بن رہا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یشاء بن رہا ہے. تو جب یہاں پہ زبر آئے گی نا، تو اب یا تو یہ باب سمیہ سے ہے یا باب فتح سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب گرامیرینس نے اس کو انالائز کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ باب سمیہ سے ہے. ٹھیک ہے. خافا یا خافو. اب یہ خافا یا خافو میں کمزور کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، ماموز کی حد کے حساب سے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. خافا یا خافو جو ہے، اس میں حمزہ نہیں آ رہا ہے نا،
تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایگزیکٹلی شاء یشاء کا وزن بن رہا ہے. ایگزیکٹلی اگر وزن بن رہا ہوتا تو پھر یہاں پر بھی آپ کو وہی چیزیں مل رہی ہوتی. نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کمزور ہونے کے حساب سے تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی باب سمیہ سے, یہ بھی باب سمیہ سے, یہاں پر واو تھا, یہاں پہ یا ہے, تو اصل میں یہ تھا خاویفہ. ٹھیک ہے نا, خاویفہ سے کیا بنے گا, باب سمیہ سے تو سمیع یسمعو بنتا ہے, خاویفہ یخوفو بنے گا. ٹھیک ہے, عربوں نے اس کو خافا یا خافو بنا دیا. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وزن ایگزیکٹلی یہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس کی پریکٹس کر لیں. خافا یخافو خف خائف مخوف خوف. جی بالکل, جی بالکل, کیونکہ اس وزن پہ آپ نے اور کون سا فعل پڑھا ہے, ابھی تک نہیں پڑھا نا. بول چال میں دیکھ لیتے ہیں. ہل تبتا, تبتا کیا ہے, تابا یتوبو سے, ہاں تبتا. نعم تبتو, ہل تبتم تبنا, ہل تتوبو, ہل تتوبون تب, اتوب اتوب, توبو نتوب. ٹھیک ہے, قرآن میں آتا ہے نا توبو الی اللہ جمیعا. قم, ہاں قم کھڑا ہو جائے, وہ جو قم باذن اللہ والا نہیں, عیسیٰ اسلام والا, یہ وہی ہے. تو اقوم, ٹھیک ہے نا. قومو, هل زدت, نعم زدت, هل زدتم زدنا, هل تزيد, هل تزيدون, زد, ازيد, زيدوا, هل خفت, هل خفتم, هل تخافوا. ہاں نام کیا ہوگا, اخافو. ٹھیک ہے, هل تخافون, لا نخاف. اگر لا کر رہے ہیں کیونکہ فعل مضارع ہے تو پھر لا اخافو اور لا نخافو. اور اگر واقعی آپ خوف زدہ ہیں تو پھر آپ کہیں گے نعم, ہاں انی اخاف اللہ. کیا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اور یہ کس نے کہا تھا, انی اخاف اللہ, ابلیس نے کہا. لا اخاف, لا تخافو, لا نخاف. لیسن مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. ٹیچر بننے کی تیاری ہو رہی ہے نا, اب تو QC2 بھی مکمل ہونے لگا ہے. اب تو میرا خیال ہے QC1 اور 2 کی گردانیں ساری پکی ہو چکی ہونی چاہیے ہمیں. 1 کی تو بالکل فر ہونی چاہیے اگر ٹیچر بننا ہے تو. ٹھیک ہے, دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. تو پھیلائیں گے کیسے, اچھا پڑھیں گے تو اچھا پڑھائیں گے نا. جزاکم اللہ خیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کے دوسرے لیسن کے لیے. صفحہ نمبر 5 اشارہ بی. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی, آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے. جو کنورسیشن وہاں پہ تخلیق آدم کے وقت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان. آیت نمبر 30 کا اشارہ ہم نے پڑھ لیا تھا, خلیفہ پر سوال. اب اگلی 3 آیتوں کے لیے جو اشارہ ہے اسماء کی
تعلیم. پھر اگلے دو اشارے ہیں سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. تو شارٹ میں ہم ان اشاروں کو کیسے یاد رکھیں گے؟ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تو لنک اس کا جو پچھلی آیتوں سے بن رہا ہے، اسی طرح کی پچھلی آیت میں آپ دیکھا کہ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اب اسی کی مزید تفصیل آ رہی ہے واقعے کی ان آیات میں. جو اسباق ہمیں ان آیات سے مل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. ابھی ایکسپلینیشن جب کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں حکمت ہے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا، اس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جاننے والے ہیں. نئے الفاظ زیادہ نہیں ہے. پہلی آیت میں، پہلی لائن میں 2، اگلی میں کوئی نہیں، پھر 2، پھر 1 اور پھر 2. تو اس طرح کل 7 نئے الفاظ آئیں گے ان 5 لائنوں میں الحمدللہ. آئیے آیت نمبر 31 کو ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور پھر تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ واہ علامہ. یاد ہے ہم نے QC میں پڑھا تھا علامہ اور تعلمہ، اور اس کا فرق بھی سیکھا تھا. تو علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. آدم، ہاں کس کو سکھایا؟ آدم کو. آبجیکٹ بن گیا ہے، مفعول بن گیا، اس لیے آدمو نہیں آیا، آدم آیا ہے. اور پھر کیا سکھایا؟ الاسماء. ٹھیک ہے. اسم کی جمع کلہا، تمام کے تمام. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسماء چونکہ جمع مکسر ہے تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا کہ مؤنث کی ضمیر آتی ہے. نہیں علامہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے علیمہ پڑھا ہے QC 1 میں باب سمع سے. جی جی مزید فی میں آ جائے گا نا. 3 سے زیادہ ہو گیا نا اس میں، مادے کے حروف 3 سے زیادہ ہو گیا نا. فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے تو آئے گا. مگر اس فارم پہ آج ہی ہم نے پڑھا، سبحہ پڑھا ہم نے. سبحہ یسبح سے تسبیح بنتا ہے اس کا مصدر. قدسا یقدسو سے تقدیس بنتا ہے اس کا مصدر. یہ دونوں تو آج ہی پڑھ چکے تھے. علامہ QC 1 میں پڑھا تھا. علامہ یعلم تعلیم اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. تعلیم سے تو ہم سب واقف ہیں. چلے تو کلہ ہا کی ضمیر مؤنث کی کیوں آئی ہے؟ ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ جب جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، ضمائر میں بھی اور فعل میں بھی. اس طریقے سے نہیں، کس نے کہا؟ اسمن، اس کی جمع اسماء. ٹھیک ہے نا. یہ ال جو ہے ملانے کی ضرورت ہے کہ یا الاسماء یہ نہیں، یہ خاص یہ خاص کر رہا ہے کہ تمام کلہ آگے اس کی بات بھی آگے نا، تو الاسماء. ہاں ٹھیک ہے. کلہ ہا اس کو توڑ لیں گے تو کلن پلس ہا آ جائے گا. ٹھیک ہے. سما ہم پڑھ چکے ہیں کہ سما کس لیے آتا ہے؟ پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. کسی سیکوینس میں آتا ہے. تو پہلے سکھایا، پھر ارادہ پیش کرنا. ٹھیک ہے نا. ہاں پیش کیا ہم. ٹھیک ہے نا، ان کو. ٹھیک ہے نا. علی الملائکتی.
ٹھیک ہے، فرشتوں پر. فا پھر اچھا فا کا میں نے بتایا تھا کہیں پہ اور کے معنوں میں آتا ہے، کہیں پہ پس کے معنوں میں آتا ہے، کہیں پہ سیکوینس میں آئے گا تو اس کے بعد، تو یہاں پہ پھر کے معنوں میں آئے گا قالا. اب یہاں پہ کس نے کہا؟ ہاں انبئونی. اچھا انبئونی توڑ لیں اس کو، انبئو تم سب خبر دو، تم سب بتاؤ، جمع کا صیغہ ہے. انبا یہ فعل ابھی آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ہاں یہ 3 سے زیادہ والا ہے، نہیں نبا جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور انبا ینبئ جو ہے نا وہ مزید فی میں سے، وہ کسی 3 میں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نبا جو آپ اس کا مصدر کہہ رہے ہیں، نبا سے خبر دینا وہ بھی ہے، اور مگر اس کا ہے انباء بنے گا اس کا مصدر، وہ مزید فی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی انبئو بالکل امر کا صیغہ ہے جمع. ٹھیک ہے نی مجھے نون ملانے کے لیے لگایا گیا، یہ یا ضمیر ہے. ٹھیک بی اسمائی. اب یہ با جو ہے یہ حرف و جر اس کے ساتھ آ رہا ہے، جی جمع والا ہے جی. انبئو ملانے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے اسماء جی کس کا سوال ہے یہ؟ جی نہیں امر کا دیکھیں، امر کا رول یہ ہے کہ وہ بنتا ہے فعل مضارع سے. تو فعل مضارع میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے، اور اس پہ پھر وہ جو امر بنانے کا رول ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ لگائیں گے تو بن جائے گا. تو آپ یہاں پہ رول لگا رہے ہیں ثلاثی مجرد کا، جبکہ میں نے بتایا کہ یہ مزید فی ہے. ٹھیک ہے نا، آنے دے اس کو، فعل کو وہاں آنے دے، وہاں بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. بہتر یہ ہے کہ یا لکھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نون تو ملانے کے لیے آتی ہے. اسماء یہ ٹھیک ہے یہی نام ہو گیا. ہا اولائی، ہا اولائی کا اشارہ کریں، یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا ہا اولائی کیا ہے؟ ادھر ادھر تو نہیں ہے، فعل تو نہیں ہے بھائی، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا ہاذا ہا اولائی، ٹھیک ہے نا، ذالک اولائی کا. تو ہا اولائی یہ سب، ٹھیک ہے نا، ان سب کے. ان کنتم صادقین. یا اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، جیسے چاند ستارے سورج. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں کے نام تھے اور کیا پیش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جی ہم اس چیز میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنا بتایا گیا ہے نا وہ ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے. ہم نے جو ایکسپلور کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے یہاں پہ. اب اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آدم اسلام کو 4 چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے یا 4 بلین چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہے. خواہ پڑھیں اس میں، کس لیے پڑھیں؟ وہ سب سے اچھا واقعہ جو ہے نا وہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف اور ان کتے کا اسی لیے بتایا گیا ہے. کیا وجہ ہے یہ بات کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بات کی یہ والی کہ لوگ اس بحث میں پڑے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہی نا، اس بحث سے کوئی فائدہ آپ بتائیں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور ہمیں اس سے کیا سبق مل سکتا ہے یا کیا ہمارے نصیحت ہے اس کے اندر. یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ہمارا قرآنی آیات کی طرف، نہ کہ ہم اس طرح کی بحث میں پڑ جائیں اور پھر اس پہ وہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بہت زیادہ. پہلے تو علماء صرف کتابوں میں ہی کرتے تھے نا، ایک مفسر نے یہ لکھ دیا، دوسرے نے یہ لکھ دیا، چلے جو کتاب پڑھے گا اسی کو پتہ چلے گا نا. مگر ابھی تو سوشل میڈیا پہ ایسا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہو تو ایک ایسی چیز آ جائے گی کہ آپ نے اچھا یہ بھی کوئی کنٹروورسی چل رہی ہے. ہاں کنٹرول میں نہیں ہے، نہیں پہلے آپ کو کنٹرول، بھائی میں وہ بک اٹھاؤں گا ہی وہی والی، مجھے پتا ہے کہ یار یہ والی بک میں نہیں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی ہے.
مگر یہاں تو بغیر چوائس کے آپ کے پاس لوڈ ہو جاتا ہے وہ، اب کیا کریں، بلکہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر اس کی۔ چلے تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا، تو اصل چیز ہے وہ امتیاز جو وہاں پہ جس چیز سے کیا گیا وہ علم سے کیا گیا، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی امتیاز حاصل کرنا ہے تو وہ علم سے ہونا چاہیے۔ درجیات اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہذا ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین بس یعنی علم کے ذریعے کرایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو ربی زدنی علما کے ذریعے دعا مانگی اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کی، مگر وہی بات ہے ساتھ میں وہ دعا بھی کرتے رہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ علم تو ویسے بہت سارے ہیں مگر علم نافع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ سب صحیح مسلم کی روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے علم کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، بلکہ اس میں وہ بھی ہے کہ صرف دعائی نہیں بلکہ عمل بھی جو نیک اولاد کرتی ہے۔ یہ کانسیپٹ شاید آپ کسی میں ایک دفعہ بات کر چکے ہیں، نہیں کی ہے اس کی، 2 منٹ کر لیں بات اس پہ، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت جو کامن وہ مسکنسیپشنس ہیں نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلائے گی اور سپارے پکڑا دے گی، تم لوگ پڑھو، ثواب میرے والد صاحب کو بخش دینا۔ مطلب میں سوسائٹی کی پریکٹس بتا رہا ہوں، ہم سب نہیں مرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ میری اولاد یہ نہیں کرے گی ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مگر کانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی آپ کو ثواب پہنچ سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، جس وقت میری آنکھ بند ہونے کے ساتھ کچھ دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ دروازے بھی، اس میں بھی وہی حکمت ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں میں جو عمل کر رہا ہوں اسے میری ایفرٹ ہے نا، میں نے محنت کی ہے، عمل کر رہا ہوں، پیسے خرچ کر رہا ہوں، وہ بھی میں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو جب اس کو میں خرچ کروں گا، میں اپنے پیسوں سے اگر کنواں کھدوا رہا ہوں مثال کے طور پہ، اس سے جو لوگ پانی پیئیں گے تو ثواب کی امید جب میں رکھوں گا، جب میں نے اپنی جائز کمائی سے وہ کنواں کھودا ہے۔ اگر حرام کمائی سے کیا ہے، کسی اور کے پیسے چرا کے بنا دیا، پھر بھی سمجھوں گا ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایفرٹ جو تھی وہ قبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبھی ہوگی جب میں اپنے پاک مال سے اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، اور میری ایفرٹ شامل ہے اس میں۔ اب میری تو کوئی نیت نہیں تھی، میں تو دنیا میں اپنی پراپرٹی بنانے اس میں لگ گیا، اور بعد میں کوئی اور یہ کام کرتا رہے کہ جی اچھا وہ استاد ہمارے بڑے اچھے تھے تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایفرٹ جو اولاد کرتی ہے نا تو وہ ملتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں میری ایفرٹ تھی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو میرا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے اگر میری اولاد خرچ کرتی ہے تو اس لیے کہ اس اولاد کی تربیت میں میری ایفرٹ شامل تھی۔ اسی طرح وہ علم جو میں نے چھوڑا ہے دنیا میں، اس میں میری ایفرٹ شامل تھی، اب اس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس علم سے، اس میں ثواب کا ایک حصہ ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جو آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ ٹیچر بنے، وہ اسی لیے کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیچر آپ میں سے بنے گا تو کئی 100 اسٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ثواب کا ایک حصہ ہمارے پاس بھی آئے گا اس کا، آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے، آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے کوئی۔ اسی طرح صدقہ جاریہ ہو گیا کہ میں نے اگر کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہے دنیا میں، مرنے کے بعد بھی درخت لگا دیا مثال طور پر، اس سے پرندے کھا رہے ہیں، لوگ سائے میں بیٹھ رہے ہیں، جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے نا ایک ملے گا۔ اسی طرح علم چھوڑ دیا ہے یا نیک اولاد یعنی کہ اولاد کی اچھی تربیت کر کے اس دنیا میں چھوڑ گیا، تو ان سب چیزوں میں میری ایفرٹ شامل تھی، اس لیے ثواب کا ایک حصہ ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے کرتا رہے جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نیت سے مدرسے کے بچوں کو بلا لیا 20 بچے کہ چلو بھائی جلدی جلدی قرآن پڑھ کے ختم کرو، کھانا ملے گا، وہ آئے کھانا کھانے کے لیے، آپ کو ہی پتہ ہے، اور ان کے جو استاد ہیں وہ پیسے لینے کے لیے آئے،
آپ بتا دیں اس میں پھر کون سا ثواب ہے اور کہاں کا ثواب ہے سر؟ سر دیکھیں وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، دیکھیں دعا تو آپ سب کے لیے ہر نماز میں ہم کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں نا ہم دعا، وہ دعا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دے دیں، وہ تو درود بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا. یہ ثواب پہنچانا کوئی عمل کر کے دنیا میں، چاہے وہ مانیٹری اس کے اندر ہو یا دوسرے طریقے سے ہو، اس کا ثواب پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. دعا خیر کہہ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، عمل خیر بھی، میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس کی تربیت کی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں ایک مثال آپ یہ دے دینا، میں اپنے بیٹے کو قرآن پاک نہیں پڑھایا لیکن مسجد کے بچے فلار کو اس نے قرآن پڑھا کر جب تک اپنے بیٹے کو نہیں پڑھائے گا آپ بیٹا پڑھے گا تو چونکہ والد نے اس کو دکھایا ہوا بیٹا پڑھے گا تو اس کا ثواب بیٹے کو ملے گا والد. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ علم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں، دین کا جو فہم ہے وہ کچھ لوگوں کو ملتا ہے. تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں بس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ انعام دے دے اور سنسیئر ایفرٹ کرنی چاہیے اس کے لیے. تو یہ الحمدللہ یہ والی آیت مکمل ہو گئی ہے. بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیں اس کے. اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. اگلی آیت پہلے اس کو بھی سن لیتے ہیں ہم. قالوا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ. لفظی ترجمہ کر لیں. قالو سب نے کہا سبحانک لا علم لنا. لا علم، لا کے ساتھ جب ہم نے کہا تھا اسم زبر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تمام جنس کی نفی ہو جاتی ہے، ہر قسم کی نفی ہو جاتی ہے. پڑھا تھا نا ہم نے یہ والی بات. لا ریبہ، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. اسی طرح لا علم، اور کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کوئی کا لفظ یہاں کیوں ایڈ ہوا؟ اس لیے کہ لا کے بعد اسم جو آیا ہے وہ ایک زبر کے ساتھ آیا ہے. لا الہ میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی معبود نہیں. لنا ہمارے لیے یا ہمیں، ہمارے پاس کہنا چاہیے. لا علم لنا الا سوائے ما جو علمتا نا. تو اب یہ علامہ سے علمتا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے سکھایا نہ ہمیں. کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں ماں با محاورہ جتنا کر دیا ہے اصل میں جو بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. علمتا نہ، آپ نے سکھایا ہمیں. علامہ ہم پہلے پڑھ چکے. ان کا بے شک آپ، اور پھر انتا آ گیا. دیکھیں ہم نے کہا تھا نا ایک اور ضمیر جب ایڈ ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے اور مزید اس پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، سٹریس زور دینے کے لیے. بے شک آپ ہی کیا ہے؟ العلیم اور الحکیم، اور جاننے والے اور حکمت والے. یہ جو پیئر بن کے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں اس پہ ضرور غور کیا کریں. کوئی نہ کوئی اس کے اندر وہ لنک بنا ہوا ہوتا ہے اور جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے ریلیٹ ہوتا ہے. اس پہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے کافی. اب دیکھیں یہاں پر ہی بات، یہ دونوں جو صفات ہے، اب یہاں پہ سمیع اور علیم نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو علیم اور حکیم آیا کہ علم اور حکمت وہ ریلیٹ ہو رہی تھی یہاں پہ. تو اس کو دیکھا کریں آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ آئے نا تو پیچھے کی بات سے اس کو ریلیٹ کیا کریں یہاں پہ کیوں آیا ہے. یہ وہ بہت اچھا فہم آتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ جب ہم اس لیول پہ جائیں گے
تدبر و تذکر والے میں وہاں پہ یہ بات تو خیر کلاس میں بھی ہوتی ہے، مگر اس وقت تک جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس لیول تک کتنے لوگ پہنچیں گے، یہ بھی نہیں پتہ ہے ابھی تو یہ پریکٹس خود ابھی سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور سبحان اللہ کریں۔ کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتے ہیں، ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے، جیسے زلزلے، اموات، بیماری، بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا، یا ان کے ساتھ کیوں کیا، یا میرے ساتھ کیوں کیا، تو اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بیسٹ ایٹیچیوڈ تو یہی ہے۔ آیت نمبر 33 اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال يا أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ زیادہ تر الفاظ تو آپ کو عربی میں سمجھ آئی گئے ہوں گے، لفظی ترجمہ کوئکلی ہم اس کا کر لیتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم، انبئ فعل امر آ گیا نا، ٹھیک ہے، اسی کی جمع انبئو پڑھی تھی ابھی ہم نے، تو انبئہم ان سب کو، ہاں بتاؤ ان سب کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام، ٹھیک ہے، بِأَسْمَائِهِمْ۔ لما، لما ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، پڑھا تھا، ہاں، جب انبأہم، انبأ یہ اسی کا فعل ماضی آ گیا، ٹھیک ہے، اس نے خبر دی، اس نے بتایا، ہم ان سب کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام، یہ سیم ریپیٹ ہو گیا یہاں۔ میں نے بتایا تھا کہ صلہ جو ہے نا جو لگاتے ہیں اس میں جو حروف جر آتے ہیں نا، وہ ایک طریقہ جو ہوتا ہے جملوں کو فارم کرنے کا، اس کے مطابق ہوتا ہے کہ کچھ جیسے قالا کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ لی آئے گا، لام زیر لی، اس طرح سے، تو یہاں پر بھی ساتھ کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کا یا کے کریں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے کہا بسم اللہ میں آپ نے دیکھا کہ بی، ٹھیک ہے نا، اور اعوذ باللہ میں بی، دونوں کا ترجمہ الگ الگ کر رہے تھے نا، تو یہاں بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ قال علم، اس کو توڑے، لم نہیں، ٹھیک ہے، اقل، اب اقل آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، قالا، ہاں نہیں فعل مضارع میں آ جائے نا تو یقولو سے اقولو پڑھا ہوا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اب یاد کریں کہ اسی ون میں جب ہم نے پڑھا تھا لم یلد، ٹھیک ہے نا، اور پھر لم یکن پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب یہ لم آتا ہے نا، اور ابھی پھر اس QC2 میں بھی ایک دفعہ لم اور لن آیا تھا، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ فعل مضارع کو آخری جو پیش ہوتی ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اور یہ بھی کہا تھا ہم نے کہ معنی جو ہے وہ ماضی میں لے کے چلے جاتا ہے، نفی کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی تھی نا ہم نے، تو اصل میں یہاں پہ تھا اقولو، یہ رول آپ نے ویسے QC4 میں پڑھنا ہے، ابھی ویسے بتا رہا ہوں کہ اقولو کا جب آخر میں پیش جزم میں تبدیل ہوا نا، تو پھر واو گر گئی ہے، اس کی ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو اس لیے عقل ہو گیا، جیسے وہاں پہ یکن تھا، وہ اصل میں تو یکونو تھا نا، کانا سے یکونو بنا تھا، لم یکن کیوں کیا تھا ہم نے، اسی لیے وہاں پر بھی یہی کام کیا تھا، اور جمع میں ہم نے کہا تھا نون گر جاتی ہے، آخر والی واو رہ جاتی ہے، جیسے
لم تفعلوا آیا تھا نا. بس یہ رول ہے, مگر سیکھیں گے اس کو کسی فور میں جا کے. ابھی یہاں پہ آ گیا تو سرسری طور پہ بتا دیا, آپ کے سلیبس میں یہ نہیں ہے, سوال امتحان میں نہیں پوچھا. لم اقل لکم, اب دیکھیں یہاں پہ بھی کیونکہ قال یقولو سے آ رہا ہے نا, اقولو تو اس لیے تمہارے لیے نہیں کہیں گے, تم سے کہیں گے. لا کا ترجمہ ہم جو کریں گے, ٹھیک ہے. انی کریں بھائی, بے شک میں, اعلم جانتا ہوں, زیادہ جانتا ہوں, کیا چیز, غیب السماوات, غیب اس کے السماوات و الارض, تو اصل میں غیب السماوات و غیب الارض, اس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے غیب. وا اور اعلم میں جانتا ہوں, ما جو تبدون تم ہاں ظاہر کرنا اور چھپانا, یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا؟ اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابدا یبدی آگے جا کر کے پڑھیں گے, کسی 3 میں پڑھیں گے یہ والا فعل ہم, ٹھیک ہے نا. یبدونا تبدونا اس طرح سے بنتا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو تم سب ظاہر کرتے ہو, وا ما کنتم تکتمون, یہ پڑھ چکے نا ہم تکتمون, کتم یکتم, ہاں اس کا مصدر کیا پڑھا تھا ہم نے, 6 چابیاں کی ہے نا ہم نے. ہاں کتم یکتم, اکتم, کاتمن, مکتومن اور کتمان, ٹھیک ہے نا. چلیں یہ سب جو اس کو بادی میں بدل دیا مار دیتے, کون سا والا, دو تو تم بھی تم ہے, چھپاتے تھے. نہیں تو ماضی ہے نا, یہ ماضی ہے نا یہ. اچھا یہ وہ ماضی استمراری پڑھا تھا آپ نے, تم چھپائے, ہاں چھپاتے تھے. نہیں یہ کانا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا نا, ماضی استمراری کی گردان یاد کریں نا, یہ کسی 1 میں پڑھی تھی ہم نے, کسی 2 میں پڑھی ہے. ہاں سوری, کانا کے ساتھ پڑھی ہے, تو یہ تو ابھی پڑھی ہے. ہاں وہ پرانے کسی 1 میں تھا یہ عدنان صاحب بتائیں گے. ماضی استمراری پرانے سلیبس میں ہم نے کسی 1 میں پڑھا تھا, اب کسی 2 میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ آدم علیہ السلام بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں, بلکہ انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا. اچھا اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتے ہیں بلکہ زمین و آسمان کے ہر راز سے اور حکمت سے بھی واقف ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے, ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے ہیں, جیسے زلزلے, موت, بیماری وغیرہ. وما کنتم تکتمون, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے دیکھ لیں. کہ بعض علماء نے نقل کیا کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل اور زیادہ علم والے ہیں, یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے, جو اپنے حسد و تکبر کو چھپا رہا تھا. در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی, لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا, جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسان کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, یہ مفسرین نے جو لکھا ہوتا ہے علماء نے. ترجمہ باماورہ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کا. اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب, پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر, پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پاک ہے تو, نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں, بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اگلی آیت ہے, فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. الحمدللہ تینوں آیتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. اسباق, دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں. اسباق میں سب سے پہلا کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے.
پھر اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جاننے والے ہیں۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کی اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا، اور جو چیز مجھے نہ آتی ہے اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا۔ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اس کا انکار کر دینا جو ہے صحیح ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ ایفرٹ کرنی چاہیے، کسی سمجھنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی صاحب حکمت سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، ساری آپشنس ہیں۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اسمن کی جمع اسماؤن QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ملکن کی جمع ملائکتن یہ بھی QC1 سے پڑھ رہے ہیں، غیب اس QC2 کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور غیوب اس کی جمع ہے، غیبن کی جمع غیوب، ٹھیک ہے۔ افعال صحیح والوں میں آ جائیں، آرادہ یعریدو باب درابہ سے ہے، اور اس کی 6 چابیاں ہم کر لیں، اب ہمیں وزن پتہ چل جائے گا، کیا وزن ہوگا اس کا؟ ضربہ یضربو کریں، ارادہ یعرض، اعرض، عارض، معروض اور عرض۔ اب یہ جیسے عین را اور ضاد ہے نا، جب یہ ثلاثی مجرد میں آیا ارادہ تو پیش کرنا اس معنوں میں آتا ہے، جب یہ ثلاثی مجرد میں جب جائیں گے تو اعرض یعرض اعراض آئے گا، تو اعراض برتنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، درگزر کرنا اس میں اس معنوں میں آ جاتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جب آپ ثلاثی مجرد سے مزید مسیح میں جاتے ہیں تو ہاں اکثر صادقین آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، کر لیں جلدی سے۔ اور تکتمون، کتما یکتمو، کتم، کاتم، مکتوم اور کتمان۔ کتمان چھپانا، کمزور والے میں آ جائیں، غابہ یغیب، غب، غائب، ڈیش اور غیب۔ تو غائب جو اردو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہی والا ہے، ٹھیک ہے نا، باب دربہ ہے، اور کمزور حرف آ گیا اس لیے اس کا وزن کیا بنے گا؟ زیادہ یزید، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بھائی، نہیں وہ الگ چیز ہے، اور یہ غیب جو ہے نا، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں، ایک چیز ہے چھپی ہوئی ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پوشیدہ، صحیح لفظ کریں، ہاں ہاں پوشیدہ۔ چلیں قالا کا نام کئی دفعہ کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ کے گرامر میں آ جاتے ہیں۔ گرامر میں ہم جو ابھی ریویژن ہی چل رہی ہے ہماری افعال کی، میں نے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کچھ اور چیزیں اب کریں گے، جیسے جمع مکسر ہے اور فعل مجہول وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے نیکسٹ ویک سیکھیں۔ گردانے ان کے باب اور وزن جو ہے نا وہ آپ نے پکے کرنے ہیں، آج کا لیسن بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ سب کو کلیئر ہے؟ ان کو چھوڑ دیں، یہاں آ جاتے ہیں۔ قالا زیادہ ہم نے کر لیا تھا، اب دعا اور ہدا یہ دونوں آخر میں کمزور ہیں، اس کے دعا جو ہے باب نصارہ سے، اور ہدا جو ہے باب دربہ سے ہے۔ تو دعا یدعو کریں، اس کی آپ گردان کر چکے ہیں، دعا یدعو، مدعوون اور دعا۔ اسی وزن پہ ہم نے دعا یدعو کے وزن پہ ہم نے تلا یتلو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کریں تلا یتلو، اتلو اور تلاوتن، ٹھیک ہے۔ خلا یخلو بھی پڑھا ہم نے اسی وزن پہ، چلیں خلا یخلو، اخلو، خال، ڈیش، خلو، چلیں تلا اور خلا آ گئے۔ اس کے بعد اب ہدا پہ آ جاتے ہیں، ہدا یادی،
मादे के रूप क्या है इसके? हा, दाल और या। बाब कौन सा है? दाराबा है। वजन इसका अपना है, अदा यजदी। ठीक है, अब इसी वजन पे हमने जजा यजदी पढ़ लिया है। कर लें आप। जजा यजदी, इजदी, अजीउन और जजाउन। ये जो जजाकल्लाह हम करते हैं ना, वो यही है। जरा यजरी, जारी होना। जरा यजरी, इजरी, जार, डैश, जरयान। मशा यमशी, मशा यमशी। क्या माना होता है इसके? मशा, वो चला। हाँ ठीक है ना, माशिन, चलने वाला। अता याती, ये अब देखें इसका वजन थोड़ा सा इसलिए चेंज हो जाएगा कि हमजा आ गया इसमें। ठीक है ना, दोनों आ गए ना। ठीक है, तो चलें इसकी प्रैक्टिस कर लें। अता याती, ईती, आतिन, आतियन और इतियान। अब मजीदुन फी में जब हम आएंगे तो मादे के रूप यही रहेंगे, हमजा ता या, मगर वहां पे होगा आता युक्ति, आता युक्ति। ठीक है ना, तो अता याती क्या है? वो आया। ठीक है ना, और आता युक्ति है उसने दिया। ठीक है ना, तो उसका मादा जो मजदर बनेगा ईता उन बनेगा। ये मजीदुन फी में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी 3 में इरादा है ना भाई सब लोगों का? भाग तो नहीं रहे कोई? नहीं, अपना अपना होगा क्योंकि इसमें हमजा आ गया, इसका अपना वजन। ठीक है, चले अब आते हैं रिपीट वाले जो है ना, मुजाफ इसके ऊपर। जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना, जाननुन, मजनूनुन और जन। ठीक है, इसी वजन पे हमने पढ़ा रद्दा, यरुद्दु, रुद्दा, कादुन, हरदूदुन और रद्द। मद्दा यमुद्दु भी इसी वजन पे, मद्दा, यमुद्दु, मुद्दा, माद, ममदूदुन और मद। दो मानों में आता है, ढील देना, बढ़ाना। हाँ ठीक है, ढील दे देना, बढ़ा देना, एक्सटेंड करना। जितना हो गया। अब हम आते हैं दल्ला। ठीक है ना, दल्ला, जिल्लु, जिल्ला, दालुन, डैश, दलालतुन। इसी तरह खर्रा, खर्रा, यखिरु, खिर्रा, खार, डैश, खर्र। हक्का यहिक्कु, हिक्का, हकीकुन, डैश और हक्कुन। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो आपने बुनियादी फेल पढ़े QC1 में, उसके बाद QC2 में आगे रेफरेंस वाले फेल पढ़े आपने, कमज़ोर के, हमजा वाले और शद वाले, उनका एक आपका सबका इयादा हो गया है। अब जो भी हम फेल पढ़ेंगे सुलासी मुजर्रद में से, वो रेफरेंस हम कहेंगे इनमें से किसी। कोई एक आधा फेल ऐसा आता है जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं फॉर्म, उसको हम कहेंगे कि भाई उसका अपना वजन है। जो भी पहला फेल आएगा ना, हम कहेंगे ये उसका अपना वजन है, उसको पर रेफरेंस लेके हम आगे चलें इंशाल्लाह। क्योंकि QC1 के फेल कंप्लीट हो, QC2 के फेल कंप्लीट हो गए। अब QC3 में हमने 3 से ज्यादा वाले पढ़ने हैं। अब कुरान करीम में पढ़ते हुए 3 वाले जो आए ना, उसकी फॉर्म तकरीबन आपको आनी चाहिए, एक आधों को छोड़ करके, क्योंकि अभी हमने कुछ बाब नहीं पढ़े हैं, मगर उससे बहुत ज्यादा फेल आते नहीं है, जैसे बाब करोमा, हसेबा वगैरह। चले तिलावतुन हमने पढ़ा, तो हल तलौतल कुरआन, हल तलौतुमुल कुरआन, हल तत्लुल कुरआन। अतलू होगा ना,
हल ततलून अल कुरान, उतलुल कुरान, उतलूल कुरान, हल अतैता, अतैतु, हल अतैतुम, ये अतायाती वाला जो फेल हमने पढ़ा है ना, हल ताती आती, मैंने पढ़ाया था ना कि ये जब ता की जगह जो हमजा आ जाती है और साथ में फिर हमजा हो तो दो हमजा मिलकर के क्या बनती है, आ। हल तातूना, इमशी, अमशी, इमशू, हल दललता, नाम क्यों कहेंगे आप? है ना? हाँ हाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले। हल दलल तुम मा दलल, हल तदिल्लु ला ला तदिल्लूना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यादा भी हो गया, वर्कबुक में आप इसको कर रहे होंगे आई एम श्योर। होमवर्क करते रहें, टीचर बनने की प्रैक्टिस करते रहें, दुआ कर लें अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। ये दुआ आप लोग पढ़ेंगे? तर्जुमा पूरा आपको समझ में आता है ना? जो QC1 का हमारा टारगेट था कि इस दुआ को वाहिद और जमा के सीगे में आप खुद समझ के पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखें, नशहदु आया हुआ है, नस्तगफिरु आया और नतूबु आया हुआ है। वाहिद के सीगे में पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, अशहदु हो जाएगा, अस्तगफिरु हो जाएगा और अतूबु हो जाएगा। यही फर्क है। इज्तिमाई पढ़े थे जमा वाली में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी का कुछ सवाल है तो हाँ हो।